بچے آج ہمارا کون سا لیکچر ہے؟ چوتھا ہے، فورتھ لیکچر ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میڈم. سر کیسے ہیں آپ؟ ہیلو. جی سر. آپ کی ویڈیو نہیں شو ہو رہی. کلاس اوپن ہے. جی جی ہاں شیو کا ریکارڈنگ سائن ہے. ویڈیو نہیں آ رہی. اچھا چلیے پھر میں کلاس آپ کو ہینڈ اوور کر کے جاؤں. اچھا جی. دکھ گئے ہیں ہمیں اپنے ہینڈسم سر. تھینک یو سر. چلیے کلاسز آر یورز. بچے آج کون سا لیکچر ہے؟ تیسرا چوتھا پانچواں کتنا ہے؟ چوتھا تھا. اوکے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کانسٹیٹیوشن. ایسے ہی صحیح ہے. اچھا اب دیکھو پہلا کانسٹیٹیوشن کب پاس ہو گیا؟ 17 یہ دیکھیے پہلا کانسٹیٹیوشن پاس ہوا 1781 میں. اس کا نام تھا آرٹیکلز آف کنفیڈریشن. لیکن آپ نے دیکھا کہ آرٹیکلز آف کنفیڈریشن میں کوئی سینٹر نہیں تھا, کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی. جب سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی تو اس نے ریپریزنٹیٹیو نہیں بنایا. دوسرا کانسٹیٹیوشن بنایا انہوں نے 1788 میں, ٹھیک ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت سینٹرل گورنمنٹ بنائی, اور جب سینٹرل گورنمنٹ بنائی تو یہاں پہ پہلی دفعہ الیکشن ہوئے اور پہلی دفعہ انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ چنا. یہ کنفیوز نہیں ہے نا, جو پہلی گورنمنٹ بنی 1781 میں اس میں سینٹرل گورنمنٹ چونکہ نہیں بنائی, اسی لیے کیا کیا کہ پریزیڈنٹ بھی نہیں بنایا. یہاں پہ پہلی دفعہ سینٹرل گورنمنٹ بنائی, جب سینٹرل گورنمنٹ بنائی تب جا کے انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ بنایا. اگر ہم دیکھیں یہاں پہ چیزوں کو تو پہلا الیکشن ہو رہا ہے 1788 میں. اگر آپ اس 1788 کو 4 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, 4 پہ, ٹھیک ہے, تو 4 4 16, 8 بچا 18, اگین 4 4 16, 2 بچے 8, اور 7 4 28. کیا یہ 1788 4 پہ پورا پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے؟ تو the answer is yes. تو آج کے بعد جو بھی سال آپ کا 4 پہ ڈیوائڈ ہو جائے اس سال یو ایس پریزیڈنشل الیکشن میں آگے, یہ شرط ہے. اپنا ٹاپک ہے یو ایس پریزیڈنشل الیکشن. جو بھی سال 4 پہ ڈیوائڈ ہو جائے اس سال یو ایس مطلب 2016 میں ہوئے تھے الیکشن, ٹھیک ہے. یہاں پہ 4 پہ ڈیوائڈ کریں, 5 20 16 اور 4 4 16. 2020 کو دیکھ لیں, 4 8 20 20 5 20. Is it clear to everybody? TDS presidential election کب ہوں گے, اس طرح آپ کہیں کا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں, کسی بھی چارج کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 1788 تھا یہ تھا لیگ ایئر. لیگ ایئر وہ ہوتا ہے جس میں فیبرری کے دن جو ہوتا ہے وہ 29 ہوتا ہے. تو آج کے بعد جو بھی لیگ ایئر ہو
उस साल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। हम इससे भी आगे जाते हैं। यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है मेजर डिपार्टमेंट की भूमिका ये होती है कि अगर आपने प्रेसिडेंट बनना है तो जो आपकी एज है वो मिनिमम जो है वो 35 होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आप नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन हो। हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि आप जो है वो सिटीजनशिप, दो सिटीजनशिप ले सकते हैं, एक अपनी घर की सिटीजनशिप, एक आपकी यूएस की सिटीजनशिप। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको नेचुरल बॉर्न होना आपका जरूरी है। और तीसरी शर्त ये है कि जब इस साल इलेक्शन हुआ है, मतलब 2016 में इलेक्शन हुआ है, नेचुरल बॉर्न मतलब यूएस के अंदर ही पैदा हुआ हो, मतलब ये नहीं कि मतलब पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ और अमेरिका गया तो प्रेसिडेंट बन गया, नहीं नेचुरल बॉर्न। इसलिए ये है कि जिस साल इलेक्शन हो उससे कम अज कम 14 साल पहले वो बंदा जो है वो यूएस में रहा हो। ये नहीं है कि मतलब कहीं बाहर जाए ना, ये कहीं बाहर जाए तो शॉर्ट ट्रिप पे गए और वापस आ गए, कहीं बाहर परमानेंट ना रहा। इसका फायदा ये है कि देखिए 14 साल है, अब अगर 14 साल में कहीं बाहर रह के आए गए 2 साल, जब तक उसको डोमेस्टिक इशू का पता ही नहीं होगा तो वो कैसे हैंडल करेगा चीज़ों को। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो 14 साल एटलीस्ट बाहर रहा हो। यूएस के अंदर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन। विद द बेस्ट ऑफ टाइम ये कुछ स्टेट्स हैं वो कुछ एक खास पार्टी को वोट करती हैं। मसलन जैसे पाकिस्तान में भी है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो वोट करती है सिंध से, पीएमएलएन वोट देती है पंजाब से। इस जो स्टेट्स की डेमोक्रेट्स को वोट देती हैं उनको कहते हैं ब्लू स्टेट्स, और उनका इंतखाबी निशान है डंकी। और जो स्टेट्स रिपब्लिकन को वोट देती हैं उनको कहते हैं रेड स्टेट्स, और उनके इंतखाबी निशान है एलिफेंट। और जिन स्टेट्स का ना इधर कुछ पता होता है कि मैं इधर वोट देना है, ना इधर कुछ पता होता है कि मैं इधर वोट देना है, तो जो दरमियान में होती हैं उनको कहते हैं स्विंग स्टेट्स। और जितने भी प्रेसिडेंट की नेशनल कैंपेनिंग होती है, नेशनल कैंपेनिंग उसका ज़्यादा फोकस ही स्विंग स्टेट होता है कि ना अगर इधर चली गई तो ये जीत जाएंगे और अगर इधर चली गई तो ये जीत जाएंगे। तो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम है काफ़ी लंबा है। मसलन अगर हम बात करें कि 2016 के इलेक्शन की, तो 2016 का इलेक्शन देखें जनवरी 2015 से शुरू हुआ और जनवरी 2017 में ख़त्म हुआ, तो तकरीबन जो है वो 2 साल का दुकान। अब इस 2 साल में क्या होता है अब हम ये करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम जितना भी पढ़ेंगे हमारा बेंच मार्क ये वाला होगा, ये 2016 का इलेक्शन है, तो हम माइंड में रखें, उसको माइंड में रखें और आगे बढ़ते जाएं। जो 2016 का इलेक्शन था वो स्टार्ट हुआ जनवरी 2015। अच्छा, अच्छी
جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کی جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی جو ہے نا وہ کافی اسٹرانگ ہو. انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کافی اچھی ہو تو تب وہ ڈیموکریسی پراپر ڈیموکریسی کہتی ہے, ادروائز وہ ڈیموکریسی نہیں کہتی. انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کا یہ مطلب ہے کہ جیسے نواز شریف ہے اس کے بعد مریم نواز نہ ہے. انٹرا مطلب پارٹی کے اندر ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, مطلب دیکھیں نا نواز شریف کے بعد مریم نواز آ گئی ہے, وجہ کیا ہے کہ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی نہیں ہے. انٹرا سٹی ایک ہوتا ہے انٹر سٹی دو شہروں کے درمیان, ایک ہوتی ہے انٹرا سٹی ایک ہی شہر کے اندر. انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ایک ہوتی ہے انٹر پارٹی ڈیموکریسی مطلب دو پارٹیز کے درمیان. ایک ہوتی ہے انٹرا پارٹی ڈیموکریسی مطلب ود ان پارٹی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ہاں جی, تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے اندر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی نہیں ہے. جب انٹرا پارٹی ڈیموکریسی نہیں ہے تو اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ پھر ڈیموکریسی کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں. اگر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی اچھی ہونا تو اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ پھر باہر کی ڈیموکریسی میں بھی آتا ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو مثال دوں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اندر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی زیادہ اچھی ہے. جی اسلام چلے گئے ہیں جی نہیں میں نے نہیں کہا. تو انٹرا پارٹی ڈیموکریسی جو ہے نا وہ زیادہ اچھی نہیں چلی. اور آج آپ ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کے اندر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یو ایس کے اندر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کا لیول ہی الگ ہے. کہ ایلیٹ قسم کی انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ہے. مطلب الیکشن ہوگا 2016 کا, انٹرا پارٹی ڈیموکریسی شروع ہوئی 2015 سے. جنوری 2015 میں ان کے الیکشن کا پہلا سٹیپ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مقابلہ دو پارٹیز کا ہے, ریپبلکن کا اور ڈیموکریٹس کا. اب یہ جتنا بھی پروسیس ہے وہ یہ پارٹیز جو ہیں وہ اپنے بیہاف پہ کروائیں گی. اس کے اندر اسٹیٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. میجر رول جو ہے وہ ان پارٹیز کا ہوگا, اسٹیٹ کا رول یہاں پر نہیں ہوگا. مطلب ریپبلکن کے لوگ کہیں گے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے, اپنا نام دیں گے الیکشن لڑنے کے لیے, اور یہاں پہ ڈیموکریٹس پارٹی کے لوگ اپنے نام دیں گے کہ ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی جیسے پاکستان میں ہے, جیسے ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے, ایک سیٹ ہوتی ہے تو اس سیٹ کے اوپر ٹکٹ ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے. مطلب پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے, پی ٹی آئی ٹکٹ دیتی ہے, جیسے پی ایم ایل این ٹکٹ دیتی ہے لوگوں کو الیکشن لڑنے کے لیے. اب یہ ٹکٹ کس بیس پہ ملتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں, جس کے پاس رشتہ داری زیادہ ہو, کلوز کنیکشن ہو. یہاں پہ بھی اصل میں زیادہ لوگوں نے نام دیے ہیں, اور یہاں پہ ریپبلکن نے بھی ایک بندے کو ٹکٹ دینا ہے اور ڈیموکریٹس نے بھی ایک بندے کو الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دینا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جس طرح ہر ڈسٹرکٹ میں پی ٹی آئی ہوگی, ہر ڈسٹرکٹ میں پی ایم ایل این ہوگی, تو اس ڈسٹرکٹ میں جتنے لوگ جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ہوں گے اس ڈسٹرکٹ کے, وہ ڈیسائیڈ کریں کہ پی ٹی آئی کے اس ڈسٹرکٹ سے ہمارا یہ بندہ ہوگا یا پی ایم ایل این کے ڈسٹرکٹ سے ہمارا یہ بندہ ہوگا. تو یہ جو ڈسٹرکٹ میں لوگ ہوں گے ان کو کہتے ہیں پارٹی ہیڈس. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ریپبلکن نے نام دیے زیادہ سارے, تو ڈیموکریٹس نے بھی اس طرح زیادہ نام دیے,
تو پہلے یہاں سے صرف دو ناموں کو فائنل کیا جاتا ہے، دو نام ڈیموکریٹ سے اور دو نام ریپبلکن سے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اس ٹائم کے میں پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو ریڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں جنوری 2015 ہم 2016 کا الیکشن پڑھ رہے ہیں، تو ریپبلکن نے بھی نام لیے اور ڈیموکریٹس نے بھی نام لیے۔ پہلا اسٹیپ ہم نے کیا کیا کہ جو ریپبلکن پارٹی کے ہیڈز ہیں، پارٹی ہیڈ جس طرح ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح، اور یہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو پارٹی ہیڈز ہیں وہ ان زیادہ ناموں میں سے دو نام کو فائنل کریں گے، اور وہ طریقہ جس کے اندر پارٹی ہیڈز، یہاں سے بھی پارٹی ہیڈز ان دو ناموں کو فائنل کرتے ہیں، اس طریقوں کو کہتے ہیں پرائمریز اینڈ کوکس۔ پرائمری اینڈ کوکس۔ Is it clear؟ مثلا اگر ہم ریپبلکن پارٹی کی بات کریں اور ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں، ہم الیکشن پڑھ رہے ہیں 2016 میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ سمپل جو لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پارٹی ہیڈز ہوتے ہیں، جیسے مطلب پی ایم ایل این کی بات کریں اگر ہم، تو ظاہری بات ہے پنجاب کے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس ہیں جتنے بھی ہیں 36 37، تو 36 37 میں تو ہر ڈسٹرکٹ کا چیف ہوگا وہ پارٹی ہیڈ ہوگا، جس طرح یو ایس کی 50 اسٹیٹس ہیں، اور اس طرح یہاں پہ جو پی ایم ایل این کا ہر ڈسٹرکٹ میں پریزیڈنٹ ہوگا، وائس پریزیڈنٹ ہوگا، سیکٹری ہوگا، وہ پارٹی ہیڈز ہوتے ہیں، جیسے نواز شریف، شہباز شریف اور یہ سارے لوگ یہ پی ایم ایل این کے پارٹی ہیڈز ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ بھی امریکہ کی 50 اسٹیٹس ہیں، ہر اسٹیٹ کے اندر مطلب جس طرح ریپبلکن کے اور ڈیموکریٹس کے پارٹی ہیڈز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تھرو پرائمریز اینڈ کوکس۔ نہیں لوگ جو ہیں وہ نام، کوئی بھی بندہ الیکشن کے لیے اپنا نام دے سکتا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، ریپبلکن سے بھی اور ڈیموکریٹ سے بھی۔ یہاں پہ پارٹی ہیڈز جو ہیں وہ دو نام یہاں سے فائنل کرتے ہیں، کلیئر؟ اور وہ طریقہ جس میں سے دو نام فائنل کرتے ہیں اس طریقے کو کہتے ہیں پرائمریز اینڈ کوکس۔ مثلا ریپبلکن کے جو اس طرح دو نام تھے، ایک تھا ٹرمپ اور ایک تھا ٹیڈ کروز، اور ڈیموکریٹ سے دو نام تھے، ایک تھی ہلری اور ہلری کی کمپٹیشن میں تھا برنی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دیکھیں گے انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کے ود ان پارٹی ڈیموکریسی، تو اب یہ دیکھو یہ ہوتی ہے ود ان پارٹی ڈیموکریسی کہ ایویں کسی بندے کو بھی اٹھ کے ٹکٹ نہیں ملے گا، بلکہ جو پارٹی ہیڈز ہیں دونوں پارٹیز کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ زیادہ نام ہیں، ان میں سے دو نام زیادہ سوٹیبل کون ہے، دو نام ادھر سے دو نام ادھر سے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بنا کے دکھایا کہ مطلب جنوری 2015 میں یہ پارٹی ہیڈز جو ہیں یا لوگ بلکہ پہلے لوگ نام دیتے ہیں کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے، اور پھر اگلے سپرنگ 2015 میں یہ جو پارٹی ہیڈز ہیں یہ تھرو پرائمریز اینڈ کوکس ان زیادہ ناموں میں سے دو نام فائنل کریں گے، مثلا ریپبلکن کے ٹرمپ اور ٹیڈ تھے، اور ڈیموکریٹ
کہ ہلری اور برنی سینڈرز کو. سمجھ آ گئی؟ جہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن جو ہے وہ تو ہونا ہے دو بڑے خلاف. مطلب ہاں جی پارٹی بھی ہوتے ہیں یہاں. اسٹیٹس ہیں نا، اسٹیٹس ہیں نا، تو اسٹیٹس کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی، تو اس کے جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کو پارٹی ہیڈز کہتے ہیں. جیسے پنجاب میں پارٹی ہے پی ایم ایل این، تو پی ایم ایل این کی ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ پارٹی ہیڈز ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ مشکل سمپل خبر ہوگا. ہاں جی سنگھ اسٹیٹ بھی کرتی ہیں پارٹی سے. جی بالکل، سنگھ اسٹیٹ میں بھی پارٹی فیملیز اینڈ کاکس ہوتا ہے. نہیں، پارٹی ہیڈ جو ہیں دو ان کو موسٹ سوٹیبل لوگ لگیں گے نا کہ یہ زیادہ سوٹیبل ہیں فار پریزیڈنٹ الیکشن، تو ان دو میں زیادہ میں سے دو کو چک کر لیں گے. گیا یار نہیں، دو لیڈرز کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب 50 اسٹیٹس ہیں تو کسی کے اندر مختلف لوگ ہوں گے. پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، پھر سیکریٹریز ہوتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. ساروں کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. وہ بس سنگھ اسٹیٹ ہے لیکن اس کے اندر لوگ تو ہوتے ہیں نا، لوگ تو جو ہوتے ہیں نا دونوں پارٹی کے اندر. پارٹی نہیں، وہ مطلب اسی پارٹی کے اندر سے ہی ہوتے ہیں دونوں لوگ. مطلب دیکھنا ٹرمپ اور ٹیڈی کو سلیکٹ ہوئے تھے ریپبلکن سے، اور ہلری اور برنی سینڈر سلیکٹ ہوئے تھے ڈیموکریٹ سے. تو یہ پارٹی کے لوگ تھے. سمپل صحیح نہیں، ویسے چیئرمین وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ سارے جو ہیں وہ برابر ہی ہوتے ہیں اور ان کو پارٹی ریپرزینٹیٹیوز کہتے ہیں. نہیں موڈ چلنے لگا جی. نا دوٹا پیکٹ فریز ہے ಅವನೇ ಪದನು ರಿಡ್ಯೂಸರ್ ತಿರ್ಗಡಲಿ چلیں جی آگے دوسرا اسٹیپ. اب دوسرا اسٹیپ دیکھیں. یہاں پہ ریپبلکن سے دو نام آ گئے، ایک آ گیا ٹرمپ اور ایک آ گیا ٹیڈ. اور یہاں پہ پھر ڈیموکریٹ سے ایک آ گئی ہلری اور ایک آ گیا برنی. اب یہ دونوں ڈیموکریٹس ہیں. ہاں جی رینڈم ہی نام دیتے ہیں، کوئی بھی دے سکتے ہیں. دو بندے ڈیموکریٹ سے فائنل ہوئے ہیں اور دو بندے جو ہیں وہ ریپبلکن سے فائنل ہوئے ہیں. اب سین یہ ہے کہ الیکشن تو ان سب نے نہیں نہ لڑنا. الیکشن تو یا ٹرمپ لڑے گا یا ٹیڈ لڑے گا، ایک لڑے گا ان میں سے یا ہلری لڑے گی یا جو ہے وہ برنے لڑے گا. تو آپ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کا اگلا لیول یہ دیکھو کہ یہاں پہ ٹرمپ اور ٹیڈ میں الیکشن ہوگا اور یہاں پہ ہلری اور برنے میں الیکشن ہوگا. انٹرا پارٹی اور یہ جو الیکشن ہے یہ پارٹیز خود کروائیں گی. لکھ رہی تھی انٹرا پارٹی آواز. تو اس الیکشن میں اصل میں ہر اسٹیٹ کے اندر پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کرواتی ہیں اور لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ آیا کہ تمہیں اس دفعہ
مطلب ریپبلکن پوچھیں گے کہ آیا کہ تمہیں ہلری چاہیے کینڈیڈیٹ یا برنی چاہیے، اور سوری ڈیموکریٹس ہیں، اور ریپبلکن سے پوچھیں گے ریپبلکن کی پارٹی کے لوگ کہ آیا تمہیں اس دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیے یا تمہیں پریزیڈنٹ ٹیڈ چاہیے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں پی ٹی آئی سے جیلیں ہیں، ان جیلوں سے پوچھا جائے کہ آیا تمہیں پرائم منسٹر عمران خان چاہیے یا شاہ محمود چاہیے یا کوئی پی ٹی آئی کو اور بننا چاہیے، اور ریپبلکن سے پوچھا جائے کہ آیا کہ تمہیں مطلب یہاں پہ پی ایم ایل این لکھ لو کہ پی ایم ایل این سے جو لوگ اٹیچ ہیں ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آیا کہ تمہیں نواز شریف چاہیے، تمہیں شہباز شریف چاہیے، تمہیں مریم نواز چاہیے، یا کو تمہیں اور جو ہے پولیٹیکل لیڈر پی ایم ایل این کا ہے وہ چاہیے۔ تو یہ ہے انٹرا پارٹی ڈیموکریسی۔ دے آر جنرل پبلک، مطلب جنرل پبلک جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں جنرل پبلک سے، ٹھیک ہے، مطلب جو ریپبلکن سے اٹیچ ہوں گے تو وہ ریپبلکن پارٹی پوچھے گی، جو ادھر سے اٹیچ ہوں گے ان سے جو ہے وہ دوسری پارٹی پوچھے گی۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ 50 کی 50 اسٹیٹس میں الیکشن کرواتی ہے پارٹی، مطلب بے شک ایک ریڈ اسٹیٹ بھی ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ریڈ اسٹیٹ ویسے ریپبلکن ہوتی ہے لیکن ڈیموکریٹس وہاں پہ بھی الیکشن کروائے گی۔ اگر ایک بلو اسٹیٹس ہے تو وہاں پہ بھی ریپبلکن اپنے الیکشن کروائے گی، مطلب 50 کی 50 بلو پر پہ ہے تو یہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ ریپبلکن میں کمپٹیشن تھا بٹوین ٹرمپ ورسز ٹیڈ کروز، اور اسی طرح یہاں پہ ڈیموکریٹ میں کمپٹیشن تھا وہ تھا ہلری ورسز برنی سینڈرز۔ دا په غون سټیټ څه وشي ته په وان سټیټ شته د نیمانی غونډه انټرا پارټي الیکشنز وشي، اور لوگ جو ہیں وہ یا ٹرمپ کو ووٹ کریں گے، ٹیڈ کو ووٹ کریں گے، یا ہلری کو ووٹ کریں گے، یا برنی کو ووٹ کریں گے، اور جن کو ووٹ زیادہ مل جائیں گے وہ پریزیڈنٹ نہیں بنے گا بلکہ نومینیٹ ہوگا فار پریزیڈنشل الیکشن، مطلب اس کو ٹکٹ ملے گا پریزیڈنشل الیکشن لڑنے کے لیے اس پارٹی کی طرف سے۔ چیک کرو انٹرا پارٹی ڈیموکریسی، پہلا چیک لگا کہ لوگوں نے کہ پارٹی ہیڈز نے ڈیسائیڈ کیا زیادہ ناموں میں سے 2 نام، اور اب یہاں پہ 2 ناموں سے ایک نام فائنل کرنا ہے، تو اس ایک نام کو فائنل کرنے کے لیے باقاعدہ یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اور اس الیکشن میں جو اس پارٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آیا تمہیں ٹرمپ چاہیے یا ٹیڈ چاہیے، تمہیں ریلیٹڈ لوگ پارٹی ممبرز ته راوي پارٹی سپورٹرز۔ اس کے لیے ابھی تو اور بھی بڑے الیکشن ہونے ہیں، پورا لمبا ایک پروسیس ہے، تو ابھی آپ ویٹ کرو۔ ہم سے ڈاکومنٹ ریلیز پاس رہے اب ہم یہ دیکھیں کہ اگلے سال کے یہ جنوری 2016 میں پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کرواتی ہیں، یہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی الیکشن کروائے گی ہر اسٹیٹ میں، اور یہاں پہ ریپبلکن پارٹی بھی الیکشن کروائے گی ہر اسٹیٹ۔ یہاں پہ کمپٹیشن ہوگا بٹوین ریپبلکن بٹوین ہلری اینڈ برنی، اور یہاں پہ کمپٹیشن ہوگا بٹوین ٹرمپ اینڈ ٹیڈ۔ تصویر راونه کړل ہونا یہ بھی یہ لکھ چاہیے کے- کہ یہ سسٹم ڈائریکٹ مطلب لوگ آ کے یا ہلری کو ووٹ کریں یا برنی کو ووٹ کریں ډایرکټ ہے یا ٹرمپ کو ووٹ کریں یا ٹیڈ کو ووٹ وہ کریں، پروسیس ڈائریکٹ ہے لیکن نا، ایکچوئل ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم نا تھوڑا سا انڈائریکٹ ہے۔ انڈائریکٹ اس طرح ہے کہ ہلری خود الیکشن نہیں لڑتی،
بلکہ اپنے بہاف پہ اپنا ایک ڈیلیگیٹ کھڑا کرے گی. اس طرح برنی خود نہیں لڑے گا بلکہ برنی اپنے بہاف پہ ایک ڈیلیگیٹ کھڑا کرے گا. مثلا ٹرمپ خود نہیں لڑے گا بلکہ اپنے بہاف پہ ڈیلیگیٹ, اور یہاں پہ بھی ڈیلیگیٹ کھڑا کرے گا. لوگ جو ہیں وہ آ کر ووٹ کریں گے, ہلری کو نہیں کریں گے لیکن اس پہ ڈیلیگیٹ کو کریں گے. لوگ آ کے یہاں پہ بننے کو نہیں کریں گے بلکہ اس کے ڈیلیگیٹ کو کریں گے. لوگ آ کے یہاں پہ ٹرمپ کو نہیں ووٹ کریں گے بلکہ اس کے ڈیلیگیٹ کو, اور یہاں پہ ٹیڈ کو نہیں بلکہ اس کے ڈیلیگیٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ جنوری 2016 میں الیکشن ہوتے ہیں اور یہ الیکشن چلتے ہیں, تو یہاں پہ کچھ اٹلی کے ڈیلیگیٹ جیت جاتے ہیں اور کچھ بننے کے ڈیلیگیٹ جیت جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک کالج بنتا ہے جس کو کہتے ہیں, یہ کس پارٹی کا ہے, ڈیموکریٹک, وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک ڈیلیگیٹ کالج. اور ایک جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے کہتے ہیں ریپبلکن ڈیلیگیٹ کالج. تو اصل میں نا یہ جو سسٹم ہے نا یہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں لوگ بنائے شورا, اور یہ جو شورا ہے یہ بنائے امیر. اسلام بھی, یہ اسلام کہتا ہے, اور یہ یو ایس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس کے لوگ جو ہیں وہ بنائے یو ایس کے لوگ جو ہیں وہ بنائے ڈیلیگیٹ کالج. ڈیلیگیٹ کالج میں کچھ ہلری کے جیتے ہوئے ہوں اور کچھ جیتے ہوں برنی سینڈرز کی, اور ادھر جو ہے کچھ شانزا کے جیتے ہوئے ہوں اور کچھ جیتے ہوئے ہوں دوسری پارٹی کے. تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ یو ایس کے لوگ ہیں انہوں نے بنائے ڈیلیگیٹ کالج بنایا. تو یہ جو ڈیلیگیٹ کالج ہے یہ بھی ایک نامینیشن کرے گا. سیم یہ ریپبلکن پارٹی میں ہوگا اور سیم ہی یہ ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوگا. کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں ڈیموکریٹک کے لوگ تھے, انہوں نے بنایا ایک ڈیلیگیٹ کالج, تو ہم کہیں گے ڈیموکریٹک ڈیلیگیٹ کالج, اور وہ جو کالج ہے وہ ایک نامینیشن کرے گا. اور یہ جو نامینیشن ہے, یہ نامینیشن جو ہے پھر اس کے لیے ایک الگ سٹیپ ہوتا ہے. اس نامینیشن کرنے کے لیے یہاں پہ ایک پورا میکنزم ہے, اس میکنزم کو کہتے ہیں کنونشن. تو یہاں پہ دو کنونشن ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن اور ایک ہوتا ہے ریپبلکن نیشنل کنونشن. ابھی تک یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا تو اس میں اسٹیٹ انوالو نہیں ہے, یہ پارٹیز اپنے بہاف پہ کروا رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن ہے اس میں جو ڈیموکریٹ کے ڈیلیگیٹ کالج کے لوگ ہوں گے وہ اس کنونشن میں آئیں گے, اور اس کنونشن میں ایک پریزیڈنٹ کو نہیں بلکہ ایک نامینیشن کر دیں گے کہ ہمیں اس دفعہ اس بندے کو سلیکٹ کرنا ہے. لائک ڈیموکریٹ نے اس دفعہ ہلری کو سلیکٹ کیا تھا. اور اسی طرح یہ جو ریپبلکن کے ڈیلیگیٹ کالج کے لوگ ہیں یہ پھر سلیکٹ کریں گے ایک نامینیشن کو, اور اس دفعہ 2016 میں یہ نامینیشن جو تھی وہ ٹرمپ تھی. میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ دھیان سے دیکھ لیں کے بعد میں لکھتے ہیں.
یو ایس کے اندر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اتنی اسٹرانگ ہے کہ ایک پارٹی کا ایک بندہ سلیکٹ کرنے کے لیے، پریزیڈنٹ بنانے کے لیے نہیں، ایک پارٹی کا بندہ سلیکٹ کرنے کے لیے کس دفعہ ہمارا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کون ہوگا، تو یہ 3 وے اسٹیپ ہے، 3 وے اسٹیپ۔ تو جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پراپر وہاں پہ لوگ اپنے نام دیتے ہیں، ڈیموکریٹ سے بھی اور ریپبلکن سے بھی، کہ میں اپنا الیکشن لڑنا ہے، تو ان کو پہلا چیک لگتا ہے۔ پہلا چیک یہ لگتا ہے کہ جو پارٹی ہیڈز ہیں وہ ان زیادہ ناموں میں سے 2 نام فائنل کرتے ہیں، اور اگلا چیک اس سے بھی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ ان 2 ناموں میں سے ایک نام کو سلیکٹ کرنے کے لیے پورا وہاں پہ ایک الیکشن پروسیجر ہوتا ہے جس میں لوگ ووٹ کرتے ہیں، جو ریپبلکن کے 2 لوگ ڈیلیگیٹس کھڑے کرتے ہیں، ان میں سے ایک ڈیلیگیٹ کو ووٹ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ووٹ انڈائریکٹ ہوتا ہے، مطلب اگر کسی نے ہلری کو ووٹ کرنا ہے تو وہ ہلری کے ڈیلیگیٹ کو ووٹ کرے گا، اگر کسی نے برنے کو سیٹ کرنا ہے تو وہ برنے کے ڈیلیگیٹ کو ووٹ کرے گا۔ سیم اس طرح اگر کسی نے ٹرمپ کو سیٹ کرنا ہے تو وہ ٹرمپ کے ڈیلیگیٹ کو، اگر کسی نے ٹیڈ کو سیٹ کرنا ہے تو وہ ٹیڈ کے ڈیلیگیٹ کو سیٹ کرے گا۔ ان دا اینڈ نمبر آف ڈیلیگیٹ سیٹ ہو جاتے ہیں اور ان ڈیلیگیٹس کو بلوایا جاتا ہے نیشنل کنونشن پہ۔ ابھی تیسرا اسٹیپ ہے، اس نیشنل کنونشن میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آئیدر، اچھا یہ جو ڈیلیگیٹس ہیں پھر یہ سلیکٹ ہو کے جب آتے ہیں نا کنونشن میں، تو پھر یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہلری کے بہاف پہ سلیکٹ ہو کے آیا ہے تو وہ برنے کو بھی ووٹ کر سکتا ہے، اگر ایک بندہ ٹرمپ کے بہاف پہ سلیکٹ ہو کے آیا ہے تو وہ ٹیڈ کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹس ویری کنفیوزنگ بٹ اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ یہ ہوتی ہے انٹرا پارٹی ڈیموکریسی۔ تو جو ڈیلیگیٹس ہیں، پھر ڈیلیگیٹس زیادہ ناموں میں سے ایک نام، ڈیلیگیٹس ہیں 2 ناموں میں سے ایک نام کو فائنل کریں گے۔ مثلاً ریپبلکن کا اس دفعہ جو نومنی تھا، دیٹ نومنی واز ٹرمپ، اور جو ڈیموکریٹ کا نومنی تھا دیٹ نومنی واز ہلری کلنٹن۔ کنفیوژن ہوگی آپ لوگوں کو، لیکن آئی گیس کہ کب نہیں ایک سے زیادہ ڈیلیگیٹس آتے ہیں، ایک جتنے بھی کسی اسٹیٹ کے اندر لوگ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ What is the difference between the function of delegate college and democratic national convention? اگر ایک پارٹی کے لوگ ایک اسٹیٹ میں کم ہیں Question تو بتاؤ۔ وہاں پہ نعم مش پوزیشن میں روائی جی یہ آپ کو پڑھایا ایسے جا رہا ہے کہ آپ کو کلیئر ہو رہا ہے، ورنہ اٹ از ویری ویری اینڈ ویری کنفیوزنگ۔ تو میں سب کا چاہتا ہوں، میں سب کا بتایا ہے کہ یہاں تک کلیئر ہے۔ لوکل سٹیزن مثلاً دیکھیں میں سمجھاتا ہوں هذا آج بڑی ساری کلاس وذا رئیس ویستے روائی بتکاررشا سیدہ ہدا، اگر آپ کو آج 70% بھی کلیئر ہو جاتا ہے نا تو میرا لیکچر آج حلال ہو گیا ہے، بیکاز اٹ از ویری ویری اینڈ ویری کنفیوزنگ۔ یہ تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو 80% چیزیں کلیئر ہو رہی ہے۔ د ډیموکریټک خپل غوښاوي د ریپبلکن غوښاوي پارٹی نہ، پارٹی ممبرز نہیں، پارٹی سے جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، جو لوگ پارٹی سے اٹیچ ہوتے ہیں وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں ڈیلیگیٹس کو۔ ٹھیک ہے، شاباش وکاس نے اچھا سوال پوچھا۔ وکاس، جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ تو ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ 2 لوگوں میں سے ایک لوگ کو سلیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اور وہ کنونشن کہتے ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جو جتنے بھی ڈیلیگیٹس لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں نیشنل کنونشن پہ، اور اس نیشنل کنونشن پہ ایک بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ زائش نے بھی اچھا سوال کیا۔ زائش، جتنے کسی اسٹیٹ کے اندر لوگ ہوں گے اس پارٹی کو سپورٹ کرنے والے، اتنے ہی اس کے اندر ڈیلیگیٹس ہوں گے۔ مطلب ایوریج جو ہے وہ تقریباً ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے 2-2 ہزار جو ہیں ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں۔
یہ 4 ڈیلیگیٹس کہاں سے آ گئے؟ میں 2000 کے ہیں، اراؤنڈ 2000 ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں ڈیلیگیٹ کالج میں. پہلے ایسا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پتہ کیا کریں، آپ آج جا کے نیشنل کنونشن دیکھنا. نیشنل کنونشن ہوتا ہے وہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایونٹ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ سارے پارٹی کے پریزیڈنٹس آئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سیلیبریٹیز بھی آئی ہوتی ہیں. وہ جس بھی پارٹی کو بلال احمد جو speech celebrity زیادہ جس سن کو بندے سن. کو support کر رہی Kutu ہوتی شکرون ہے، دا وہ دا ساری سمچ چاندر celebrity دا وہاں پہ کرے. آئی ہوتی ہیں. تو نیشنل کنونشن میں National ڈیلیگیٹ Convention کو پورا بلایا آورال جاتا ہے صورت اور صورت وہ پر ملک جی ڈیلیگیٹ سب جو ہیں وہ 50 ایک سٹیٹ بندے شي کو select دا کرتے وان ہیں. خال کروشي ایک ویزی جب تا ریپبلکن کو ہوگا تو پدا شي ریپبلکن وزت کی لکه بندہ مو select هو ورکڑا اور هندي جب تا ڈیموکریٹس کو Nah, ہوگا The delegate college function or the national convention function study. سیکنڈ Father الیکشن Shai میں Gana. common Vizla da bedas bashur common shi delegate. Delegate democratic college na or the democratic delegate delegate college democratic national convention. صحیح دی ډیموکراټیک چې کا غاډای د پسټیټ شي په ویو سټیټ شي 50 سټیټ په ویو سټیټ شي یو کاس وګوسی جو لوگ ہیں ډیلیګیټ چې کیند راولای دي مثال په 50 سټیټ شي په 27 کسانې د هنري پاشا در هنري چې کیند د نېشنل کنونشن کې صادري می اور جو ڈیموکریٹ اخرانای چې کیند کیږي په هنري او د برني په مان شي کیږي د نور د ډیلیګیټس په مان شي کیږي دا په هغه شله ایکسپلین کړای دي چې د کنونشن خو کوشش دا ونه د چې کوم ایکسا کولای بس جو ایک بندہ ایک کو سپورٹ کر سکتے ہیں. either you are PTI person, either you are PMLN, either you are Democrat, either you are Republican. نہیں جتنے کسی پارٹی کو لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے ویری کرتے رہتے ہیں. کبھی ڈیموکریٹ کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی ریپبلکن کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اباؤٹ کنونشن کالج پیپل لوگوں کے ساتھ سے جو ہے وہ اب بچے کچھ ہوم ورک بھی کرنا ہے آپ نے تو میں آپ کو جنرل چیزیں بتاتا ہوں تو وقت ہوم ورک کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا. جی گائز بکاس اب کس میں کنفیوز ہو یا ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ہاں جی ہینری اور برنے کے اپنے اپنے ڈیلیگیٹس ہوں گے. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آواز؟ چلے میں ریپیٹ کرتا ہوں یار لیکن اب دھیان سے سننا ہے کہ کوئی کو نہ پہلے اس کو سمجھ لو. الیکشن شروع ہوتا ہے جناب جنوری 2015 میں. تو یہاں پہ جنوری 2015 میں ریپبلکن پارٹی کے لوگ جو ہیں کوئی بھی رینڈم بندہ نام دے سکتا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ نام کوئی بھی رینڈم بندہ نام دے گا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. کلیئر؟ یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ان زیادہ لوگوں میں سے دو نام فائنل کرنے ہیں. تو جن زیادہ لوگوں میں سے جو 2 نام فائنل ہوتے ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تھرو پرائمریز اینڈ کاکس. وہ جو زیادہ میں سے 2 نام فائنل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پارٹی ہیڈز یا پارٹی ریپرزینٹیو. تو 2016 میں پرائمریز اینڈ کاکس کے ذریعے جو 2 نام فائنل ہوئے وہ ایک ٹرمپ تھا ایک ٹیڈ کروز تھا ریپبلکن سے اور ڈیموکریٹ سے تھا ایک ہلری اور ایک برنی. از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اب یہ 2 نام ہیں. 2 نام ادھر سے ہیں 2 نام ادھر سے ہیں لیکن الیکشن ایک بندے نے لڑنا ہے. نام 2 ہیں 2 الیکشن ادھر سے بھی ایک نے لڑنا ہے ادھر سے بھی ایک نے لڑنا ہے. تو ان 2 ناموں میں سے جو ایک نام ہے اس کو فائنل کرنے کے لیے پراپر یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے. مطلب جب ریپبلکن پارٹی الیکشن کروائی گیا اسٹیٹ میں وہ الیکشن کمپٹیشن ہوگا بٹوین ٹرمپ اینڈ ٹیڈ. جب ڈیموکریٹ کروائے گی تو وہ کمپٹیشن ہوگا بٹوین ہلری اینڈ برنے. لیکن یہ جو کمپٹیشن ہے یہ تھوڑا سا انڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ہلری جو ہے وہ اپنے بہاف پہ ہر اسٹیٹ میں ڈیلیگیٹ کھڑے کرے گی اور جب مطلب ڈیموکریٹک ہو رہا ہوگا
اور جب ریپبلکن کا ہوگا مطلب جب ڈیموکریٹ کا ہوگا تو ہلری اور برنی دونوں اپنے اپنے نام بہار پہ ڈیموکریٹس کھڑے کریں گے اور جب ریپبلکن کا ہوگا تو ٹرمپ اور ٹیڈ اپنے اپنے بہار پہ کریں گے. لوگ آپ سے تو کچھ بدلیں گے تو ان کا کنونشن بن جائے گا کہ ڈیموکریٹس کے ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا الیکشن, ابھی تو انٹرا پارٹی الیکشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اچھی ڈیموکریسی وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ہو. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ لوگ سیکٹ ہوں گے, کچھ ٹرمپ کے, کچھ ٹیڈ کے, کچھ ہلری کے, کچھ برنے کے. تو ان کا بنے گا ایک ڈیلیگیٹ کالج. ٹرمپ مطلب ریپبلکن کا ڈیلیگیٹ کالج بنے گا اور ڈیموکریٹک پارٹی کا ڈیلیگیٹ کالج بنے گا. اس ڈیلیگیٹ کالج کو ووٹ کریں گے اس پارٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کامن پیپل ہوں گے. از اٹ کلیئر؟ اب وہ جو ڈیلیگیٹ کالج ہیں, ڈیلیگیٹ کالج میں لوگ ہیں, وہ ڈیلیگیٹ کالج میں سے لوگ ایک بندے کو نامینیٹ کریں گے. ایک فنکشن ہوتا ہے, اس فنکشن کو کہتے ہیں نیشنل کنونشن. کنونشن ہوتا ہے اکٹھے ہونا, اکٹھے ہونا. تو یہاں پہ یہ ڈیلیگیٹ کالج کے لوگ کنونشن میں اکٹھے ہوں گے. تو اس کنونشن میں ان دو ناموں میں سے ہلری اور برنی میں سے ایک کو فائنل کریں گے. تو 2016 میں ہلری فائنل ڈیموکریٹ سے, اور ان کا بھی کنونشن ہوگا جہاں پہ ڈیلیگیٹ کالج کے لوگ بلوائے جائیں گے. وہاں پہ ایک کو نامینیٹ کیا جائے گا. ان کی جو نامینیشن تھی اس دفعہ ریپبلکن کی وہ تھی ٹرمپ. از اٹ کلیئر؟ شکر ہے. اب کتنے پرسینٹ کلیئر ہے بلا؟ 100%؟ فل کلیئر, فل سوئنگ کرتا ہوا ہے. 110. یا یہ کون بچی تھی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی؟ ظاہری بات ہے داعش, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. Only Waqas was not یار clear. یہ وقاص کو نکالو گے یہاں سے نا, وقاص کو بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں. I'm set like. اچھا اب اگلا اسٹیپ دیکھو, 3-4 بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ایک بندہ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پراپر جو ہے وہ نیشنل کمپین شروع ہوتی ہے. تو مطلب ڈیموکریٹک پارٹی اپنے بہاف پہ نیشنل کمپین شروع کرے گی, ریپبلکن کی پارٹی اپنے بہاف پہ نیشنل کمپین شروع کرے گی. اس نیشنل کمپین کی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اپنا ایک جو ہے انتخابی نعرہ بناتی ہے, سلوگن جس کو کہتے ہیں. اس سلوگن کی بیس پہ ووٹ کیش کرتے ہیں, اور ریپبلکن پارٹی اپنا سلوگن ہے. مطلب 2016 میں ٹرمپ کا سلوگن کیا تھا؟ ٹرمپ کا سلوگن تھا میک امریکہ گریٹ اگین, یا امریکہ فرسٹ. اور اسی طرح جو ہلری کا تھا وہ کیا تھا؟ آج مجھے کون بتائے گا کہ ہلری کا سلوگن کیا تھا؟ یہ تو آپ کو سب کو پتا ہوگا, یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. کبھی کبھی مجھے سوچ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر جو ہے نا وہ اور کم ہوتا ہے. اگر وہ ہلری کلنٹن کا فیلئر کیوں نہ ہو وہ اور کم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہلری کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نعرہ ہی کیا تھا. اس لیے دل لگا کے محنت کریں, یہ نہ ہو کہ کہیں آپ اللہ معاف کرے فیل ہو جائے تو پھر کسی نے آپ کو سمجھنا ہی نہیں ہے. ہاں علی حیدر ویری گڈ, روٹی کپڑا اور مکان. چلو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں, آپ کو تھوڑا انٹرسٹ بھی قائم ہو جائے گا. ایک آپ نے خاتون کا نام سنا ہوگا, اس خاتون کا نام ہے کیٹی پیری.
سب نے سنا ہوگا نا. کیٹی پیری نے یہ جو ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن تھا, کیٹی پیری سپورٹ کر رہی تھی ہلری کو. تو کیٹی پیری نے یہاں پہ اس کے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن پہ لائیو پرفارمنس کی. چلو اب تو میں چسکا پڑ گیا نا, اب تو ضرور دیکھو گے نا ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن. بڑے اس نے مزیدار قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے ہلری کے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن پہ لائیو پرفارمنس دی تھی. اور یہاں پہ اس نے گانا گایا تھا, اس گانے کو کہتے ہیں رائز اینڈ رول. سانگ زبردست, اس کے لیرکس ہیں, ضرور سنیے گا. تو انہوں نے, ان کا نعرہ تھا رائز اینڈ رول. ٹھیک ہے, چلو علی ہے ادھر اسی دیکھو گے تو صحیح نا کنونشن کیسے. اچھا, اس کے بعد جب یہ کنونشن جو ہیں اینڈ ہونے لگتے ہیں, تو یہاں پہ جب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کمپین اینڈ ہونے لگتی ہے, تو اس جب کمپین اینڈ ہونے لگتی ہے تو یہاں پہ زبردست قسم کا ایونٹ ہوتا ہے. اس ایونٹ کو کہتے ہیں پریزیڈینشیل ڈیبیٹس. آپ یقین کریں کہ یہ جو پریزیڈینشیل ڈیبیٹس ہیں, ان ڈیبیٹ سے بھی کتنے پریزیڈنٹ جیتے ہیں اور ہارے ہیں. یہ پریزیڈینشیل ڈیبیٹس اس طرح ہوتی ہے کہ 3 پریزیڈینشیل ڈیبیٹس ہوتی ہے, اور پراپر جو ہے یہاں پہ روسٹم لگایا جاتا ہے. اس روسٹم میں ایک طرف ٹرمپ کھڑا ہوگا اور ایک طرف ہلری کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پہ میڈیا کا بندہ بیٹھا ہوگا, وہ ایک سچویشن دے گا کہ جناب یہ حالات ہیں, اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے اور ان امپلائمنٹ کی سچویشن ہے. اس سے پوچھے گا کہ آپ کیا کریں گے, اس سے پوچھے گا آپ کیا کریں گے. پھر کہے گا جناب فورن پالیسی کے یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے, اس فورن پالیسی کے حالات میں آپ یہ بتائیں کہ یہ حالات ہیں, تو ان حالات میں آپ کیا کریں گے اور آپ کیا کریں گے. اور چیک کریں یہ لیول ہے. یہ نہیں ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم پیسے کھا گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے تم کھا گئے ہو, وہ کہہ رہا ہے تم چور ہو گئے, تم چور ہو. نہیں, اپنا مینیفیسٹو بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو. اور جو پراپر 3 ڈیبیٹس ہوتی ہیں, 1 2 3 ڈیبیٹ. اور یہاں پہ لوگ بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ سر ٹرمپ, ہم نے اگر آپ کو پریزیڈنٹ بنایا تو آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ہلری اگر آپ کو پریزیڈنٹ بنایا تو آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گی. ٹھیک ہے نا. جب یہ ڈیبیٹس اینڈ ہوتی ہیں تو نومبر میں یہاں پہ پہلی دفعہ اسٹیٹ ان ہوتی ہے اور یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے. جس طرح جس سال الیکشن ہوگا وہ سال فکسڈ ہے. اسی طرح جناب اعلیٰ ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نومبر کی یہ جو ڈیٹ ہے, یہ ڈیٹ بھی فکسڈ ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو سال 4 پہ ڈیوائڈ ہو جائے پورا پورا, اس سال ہوں گے الیکشن. ٹھیک ہے, پہلے سارا چلے گا انٹرا پارٹی ڈیموکریسی. تو جب لیپ ایئر میں ہوگا الیکشن, تو جب لیپ ایئر کا نومبر آئے گا اور اس نومبر کا آئے گا فرسٹ ٹیوزڈے آفٹر فرسٹ منڈے, تو یہاں بھی الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ رول ہے. اس رول سے کوئی مجھے ڈیٹ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ 2016 کا الیکشن کب ہوا تھا اور 2020 کا الیکشن کب ہوگا. اس تھم رول کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کوئی. Can anyone tell? تین نومبر 2020 کا 2016 کا
تو یہ 2020 کا تو ہو گیا 3 نومبر اور 2016 کا اچھا 8 نومبر کیوں ہوگا بلا 1 نومبر کیوں نہیں ہوگا جی یہ 2016 میں اسٹیٹ پہلا فائنل ہوگی شاباش بیکاز دا رول از فرسٹ ٹیوزڈے آفٹر فرسٹ منڈے تو فرسٹ منڈے پہلے کی دفعہ مسنگ ہے تو اس لیے شاباش سمجھ آ گیا نا اب یہ ٹھیک ہے نا تو یہ ہوگا 8 نومبر اب جب 3 نومبر آئے نا تو 2 نومبر کو آپ اپنے کسی دوست کو بتانا کہ یار رات کو مجھے نہیں جب نومبر مطلب اکتوبر چل رہا ہو تو کہنا کہ یار 3 نومبر کو نا الیکشن ہونے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ کے وہ کہ تمہیں کیسے پتہ ہے تو کہنا بس رات کو مجھے خواب آیا جب 3 نومبر کو الیکشن ہو جائے تو آپ اس وقت بتانا یار رات کو مجھے خواب آیا کہ تم فوت ہو گئے تو اس کو بیچارے کو ڈر ہی پڑ جائے گا کہ یار میرے واقعی فوت نہ ہو گئے ٹھیک ہو گیا چلیں اب جب یہ یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن ہوتا ہے یہاں پہ ریپبلکنز کے درمیان اور یہاں پہ ڈیموکریٹس کے درمیان تو ریپبلکن کا کینڈیڈیٹ تھا اس دفعہ ٹرمپ اور میری جان کدھر گیا 3 نومبر والے او اللہ کے بندے یہ 3 نومبر فکس نہیں ہے ٹھیک ہے نا 2024 میں ایک ہی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور ڈیموکریٹس کا جو کینڈیڈیٹ تھا اچھا یہ مجھے کون بتائے گا کہ یہ جو ہے یہ ٹیوزڈے ہی کیوں وائی ناٹ منڈے وائی ٹیوزڈے تو میں سین کرتا ہوں آپ کو سین ان کا یہ ہے پتا کسی کو 2 روپے دوں گا اس کو مجھے بتائے گا ہاں یہ علی ادھر نے اچھا جواب دیا یہ سر نہیں پتا چلے میں بتاتا ہوں میں دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ پہلے کمیونیکیشن بہت کم ہوتی تھی نا جب کمیونیکیشن بہت کم ہوتی تھی تو ریسورسز بھی آپ کو پتہ ہے بہت کم ہوتے تھے تو اسٹیٹس جب الیکشن کرتی تھی نا تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی اسٹیٹ میں یہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے یہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے یہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے نہیں صرف ہر اسٹیٹ میں ایک پولنگ اسٹیشن بنتا تھا اور وہ بنتا تھا کیپٹل میں جیسے لاہور میں لاہور ایک پنجاب ایک اسٹیٹ ہے نا تو اس کا الیکشن صرف لاہور میں ہوں گے پنجاب کے صرف لاہور میں اس طرح جو میساچوسیٹس کے الیکشن ہیں وہ صرف بوسٹن میں ہوتے تھے اور اسی طرح جو پینسلوینیا ہے جو اس میں جو ہے فیلاڈیلفیا ایک کیپٹل ہے تو فیلاڈیلفیا میں الیکشن ہوں گے پینسلوینیا تو یہاں پر لوگوں کو چل کے آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے تقریباً 2 دن لگ جاتے ٹھیک ہے نا اب آپ اس بات کو سمجھیں اس مجبوری کو سمجھیں کہ ایک ووٹ جو ہے وہ صرف کیپٹل میں ہونے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہر اسٹیٹ کا جو اپنا کیپٹل ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ووٹنگ ہے اس کو آنے جانے میں 2 دن لگ جاتے تھے اب دیکھیں اگر تو وہ جائیں منڈے اگر فرائیڈے سیٹ کریں فرائیڈے اور اس کے بعد کون سا تھا سیٹرڈے تو یہ ہو سکتا کیوں کیونکہ آگے سنڈے ہے اور چرچ جانا ہے عبادت کے لیے یہ کون سے بیچتے ہیں منڈے کو تو واپس ہی نہیں ہے اگر سنڈے کو چرچ پہ ہیں تو منڈے کو وہاں سے نکل نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اگر وینسڈے اور تھرسڈے کر لیں تو آپ فرائیڈے ملا لیں گے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کیونکہ وینسڈے جو ہے وہ مارکیٹنگ ڈے ہے
باقی کون سی ڈے بچا تھا؟ پھر ٹیوزڈے بچا تھا، ٹیوزڈے کو یہاں پہ الیکشن ہم نے اسٹارٹ کی. چلو ایک اور سوال ہے، یہ نومبر ہی وائی نومبر ریولوشن پر نومبر سے شوائے ہو کوئی اور کیوں نہیں؟ ریولوشن ہاں تو امریکہ سے تو اگر آپ کو پتا ہو کہ وہاں میجر جو جولائی اکنامک زیادہ ہے. موسم اچھا ہوتا ہوگا، اللہ کی وجہ ٹھنڈ ہوتی ہے، موسم اچھا نہیں ہوتا وہاں پہ. ڈرامے ہو یار آپ تو سارے قسم سے. یار آپ لوگ مجھے کبھی مل بھی سکو گے آگے، مطلب زندگی میں کبھی مل بھی سکوں گا آپ سب لوگوں کو، یا آپ لوگ میرے خلائی اسٹوڈنٹ رہو گے، خلائی مخلوق. اچھا مجھے یہ نہیں ہو یہ جو ہے یہاں پہ ہے کہ نومبر میں سی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایگریکلچر کو سمجھے نا، ایگریکلچر کو، اور کیا کہتا تو رہا ایگریکلچر کی یہ سینیب نہیں بتاتا ہوں، نہیں جیسا نالج نہیں. ایگریکلچر کا یہ ہے کہ نومبر میں جو ہے ویٹ کی سوئنگ ہو جاتی ہے، پہلے ہوتے اکتوبر تک نا، یہ جو ویٹ ہے نا گندم، تو گندم کی سوئنگ کر کے یہ لوگ فری ہو جاتے تھے، تو یہ ان کے پاس ایک فری ٹائم ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اس لیے وہ نومبر میں. چلو اب آپ بھی ٹیکنیکل بات سمجھو کہ نام آگے بڑھتے ہیں. یہ ایم سی کیو تھے سارے، اور یہ انٹرویو وغیرہ کے لیے پوچھ کرتے ہیں، وہ ضروری سمجھتا ہوں بتا دوں کہ منگل کیوں ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نومبر کیوں ہوتا ہے. تو ٹرمپ جو ہے یہ ڈیموکریٹ جو ہے یہاں پہ ہندی، تو اگین ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر اسٹیٹ میں جب الیکشن ہو رہا ہے تو لوگ اگر ٹرمپ کو ووٹ کریں، یہ لوگ آگے ہندی کو ووٹ کریں، لیکن اگین یہاں پر ایسا نہیں. ٹرمپ جو ہے یہاں پہ ہر اسٹیٹ میں اپنے الیکٹر کھڑا کرے گا. پہلے ڈیلیگیٹس تھے، وہ تھے ایک نامینیشن کرنے کے لیے، اب یہ الیکٹرز ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ اسٹیٹ کے لیے. اور ہلری بھی یہاں پہ اپنے الیکٹرز کھڑے کرے گی. جس طرح ڈیلیگیٹس کی کوئی تعداد فکس نہیں تھی، اس طرح الیکٹرز کی تعداد جو ہے وہ فکس ہے، وہ فکس ہے، کیونکہ وہ پارٹی کا تو اس میں کوئی چکر ہی نہیں ہے. اب یہ اسٹیٹ الیکشن ہے، ٹھیک ہے، تو پارٹی کے لوگ بدلتے رہتے ہیں لیکن اسٹیٹ کے لوگ تو نہ بدلتے. تو ہوتا کیا ہے یہاں پہ کہ ٹوٹل جو ہیں یہ 535، مطلب اسٹیٹ کے اندر، اسٹیٹ ہے کوئی بھی، اسٹیٹ کے اندر جتنی جو ہے پاپولیشن ہوگی، اس پاپولیشن کی بیس پہ اتنے ہی اس اسٹیٹ کے ڈسٹرکٹ ہوں گے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں سے ایک جو ہے وہ الیکٹر نامینیٹ ہوتا ہے. تو ٹوٹل جو ہے وہ 535 ڈسٹرکٹس ہیں، پلس 3 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ہیں واشنگٹن ڈی سی میں. واشنگٹن ڈی سی کو ملا کے تقریباً یہ بنتے ہیں، تقریباً کیا کنفرم ہے، 538 الیکٹرز جو ہیں ان کی سیٹس ہوتی ہیں. 538 کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ 538 جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں، اس میں سے ایک کھڑا کرے گا ہلری اور ایک کھڑا کرے گی ٹرمپ. ہر ایک الیکٹر کے نیچے، مثلاً میں کو سمجھاتا ہوں، واشنگٹن ڈی سی کے 3 ہے نا، تو ان مطلب یہ 3 الیکٹرز ڈیزیگنیٹڈ ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، تو ہر الیکٹر کے نیچے ایک ہلری کھڑا کرے گی اور ایک ٹرمپ کھڑا کرے گا. ایک ہلری، ایک ٹرمپ، ایک ہلری اور ایک ٹرمپ. لوگ آ کے یہ ہلری کے الیکٹر کو ووٹ کریں گے، یا ٹرمپ کو یہ ہلری کے، یا ٹرمپ کو یہ ہلری کے، یا ٹرمپ کو، ٹھیک ہے. تو جو 51% ووٹ جیت جائے گا وہ جو ہے وہ الیکٹر سیٹ ہو جائے گا. Is it clear؟ چلے میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھیں غور سے سنیں، ابھی تک کلیئر نہیں چاہیے. جب نومبر میں الیکشن شروع ہوتے ہیں تو الیکشن کا مقابلہ ہوتا ہے بٹوین ٹرمپ اور ہلری. اب جب کوشچن پیپر ہے نا یو ایس پریزیڈنشل الیکشن، تو اس طرح ڈیٹیل میں لکھ کے آنا، ورنہ میں جوتیاں مارنی ہیں تم لوگوں کو. ٹرمپ اور ہلری، ٹھیک ہے،
ٹرمپ جو ہے اسٹیٹ جتنی بھی اسٹیٹس مطلب 50 اسٹیٹس ہیں، جس اسٹیٹ میں جتنی پاپولیشن ہوگی اس اسٹیٹ کے اندر اتنے زیادہ ڈسٹرکٹ ہوں گے، اور ایک ڈسٹرکٹ پہ ایک الیکٹر ملتا ہے. مثلا ٹوٹل الیکٹرز ہیں 5 ڈسٹرکٹ ہیں 535 پوری 50 اسٹیٹس میں، پوری 50 اسٹیٹس میں ڈسٹرکٹس ہیں 535، اور 3 جو ہیں وہ آتے ہیں الیکٹرز واشنگٹن ڈی سی سے، تو ٹوٹل الیکٹرز ہیں 538. میں اب یہ کہہ رہا ہوں مطلب الاسکا ہے، اب الاسکا کی پاپولیشن کم ہے، الاسکا کو صرف ایک الیکٹر جو ہے وہ ملتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الاسکا میں دیکھیے پاپولیشن کم ہے، الاسکا میں کمپٹیشن ہوگا دونوں پارٹیز کا، ڈیموکریٹس کا بھی اور ریپبلکن کا بھی. تو الاسکا کے اندر ایک ڈیلیگیٹ الیکٹر کھڑا کرے گا ڈیموکریٹ، اور ایک جو الیکٹر کھڑا کرے گا ریپبلکن، اور جو الیکٹر 51% ووٹ جیت لے گا وہ الیکٹر یہاں سے جیت جائے گا. Is it clear now? شکر ہے جو کاس کو بھی سمجھ آ گیا. اور واشنگٹن ڈی سی کے پاس 3 ہی ہے کیونکہ اس کی پاپولیشن ہی اتنی ہے. عوام کو اور یار سب کو سمجھ آ گیا ہے. میں نے پہلے دن بھی بتایا تھا کہ یو ایس ہسٹری میں بس ایک ہی اوکھا ٹاپک ہے، وہ یہی ہے. لیکن پہلے مجھے بس یہ تسلی کروا دو کہ یہ اوکھا ٹاپک بھی سمجھ آ گیا نا سب کو. جو 51% جیت لے گا وہ الیکٹر جیت جائے گا. اگر دونوں چلو یار بڑی بات ہے. I'm feeling very much blessed ماشاء اللہ کہ اتنے دور بیٹھ کے آن لائن پہ بھی آج میں نے پریزنٹ الیکشن سمجھا ہی دیا. میری بات پہ یقین نہ آئے تو یہ جو سی ایس ایل کے بڑے بڑے مہان ہیں وہ کہیں نہ چلی کبھی سمجھائے نا ہمیں پریزنٹ تبھی سیٹ ہو جائے گی. نہیں 50-50 نہیں ہوتا. شاباش نفیسہ. ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں ایک نومینیشن کو، ٹھیک ہے، اور جو ہیں الیکٹرز وہ سلیکٹ کرتے ہیں ایک پریزیڈنٹ کو. ڈیلیگیٹس کا کام سلیکٹ کرنا ہوتا ہے 2 میں سے ایک نومینیشن، مطلب ہلری یا برنے یا ٹرمپ یا ٹیڈ، اور جو دوسرے ہیں الیکٹرز ان کا کام 2 میں سے ایک پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے کہ یا ہلری یا ٹرمپ. کلیئر بچے؟ نفیسہ نے پہلے دفعہ سوال پوچھا ہے تو ماشاء اللہ. چلے نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اب اس سے اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کیا تک کلیئر ہو گیا نا سب کو؟ خدا نے پوچھ والے اچھا تھا مایا تبھی مولا نرس. شاباش مہوش، گڈ کوسچن. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں الیکٹرز کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ خود سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے ریزن ہے، وہ ریزن ابھی آپ کو بتاتا ہوں. چلے ابھی ایک دفعہ یہ دیکھیں، یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ الیکٹرز کے درمیان مطلب الیکشن ہو رہا ہے بٹوین ٹرمپ اور بٹوین ہلری. تو ٹوٹل جو ہیں الیکٹرز کتنے ہیں 538، لیکن ان میں سے ایک ٹرمپ ایک ہلری، ایک ٹرمپ ایک ہلری. تو اصل میں کمپلیٹ کتنے ہو جائے گا 538 ملٹیپلائی بائی 2، 8 دو 16، 1 2 3 6 اور 1 7 اور 2 5 10، 1076 الیکٹرز کا کمپٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بتاتا ہوں آپ کو، رکھتے ہیں الیکٹرز یہاں پہ بھی الیکٹرز. تو جو الیکٹر 51% ووٹ جیت لے گا اس کا بن جائے گا یہاں پہ. یہ بھی الیکٹر ادھر آ جائے گا، جو جیتے جائیں گے وہ ادھر آتے جائیں گے. ان کا بنے گا ایک الیکٹورل کالج. اب ڈیلیگیٹ کالج تھا اور یہاں پہ کیا بن گیا ایک الیکٹورل کالج. کمپٹیشن کی تھا 1076 کا. جیتیں گے کتنے 538. ان 538 میں کچھ ٹرمپ کے ہوں گے اور کچھ ہلری کے.
ڈیوائڈ بھی لکڑل تو اب اگلا سٹیپ ملٹیپلائی کہ امی مطلب 2 سے ملٹیپلائی کر لائی دا دوا دے ہر ساری دوا لیٹر شورا کو اور شورا نے بنایا امیر. اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیں لوگ کیا تھے پیپل. پیپل نے کس کو سلیکٹ کیا یہ الیکٹر کو ووٹ دے کے یہ الیکٹرل کالج بنایا. تو یہاں پہ بنے گا الیکٹورل کالج اور یہاں پہ الیکٹورل کالج جو ہے پھر کس کو ووٹ دینا چاہیے پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کر. یعنی ووٹنگ کی 2 ٹائپس میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب دیکھیں لوگ ہے نا مطلب اسلام میں ہے یار لوگ ووٹ کریں گے شورا کو اور شورا سیٹ کرے گی ایک امیر. اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ووٹ کریں گے الیکٹورل کالج کو اور یہاں پہ لوگوں نے ووٹ دیا نا لوگوں نے ووٹ کیا الیکٹر کو. الیکٹر سارے جیت کے آگے الیکٹورل کالج میں وہ بن گیا الیکٹورل کالج. ابھی جو الیکٹورل کالج ہے یہ ووٹ کرے گا ایک پریزیڈنٹ کو مطلب پیپل یہاں پہ ملین کی تعداد میں لوگ تھے ملین کی تعداد میں لوگ تھے ٹھیک ہے. ان ملین کی تعداد میں لوگوں نے ایک الیکٹر کو ووٹ کیے اور 538 الیکٹر سلیکٹ کیے. اب یہ جو 538 الیکٹرز ہیں یہ پریزیڈنٹ کو ووٹ کریں گے. یار الیکٹرل کالج 2 کیسے ہوں گے وہ تو انٹرا پارٹی ڈیموکریسی تھی نا. اس کے اندر تو ریپبلکن کا الگ تھا اور جو ہے ان کا ڈیموکریٹس کا الگ تھا. یہاں پہ تو اب اسٹیٹ ان ہے. اسٹیٹ کے 2 الیکشن کیوں کروانے ہیں اسٹیٹ کے الیکشن کروائے گا مین الیکشن ہوتا ہے وہ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کے لیے تھا. یہ اب الگ سے ہو رہا ہے یہ ایکچوئل الیکشن ہو رہا ہے وہ انٹرا پارٹی ڈیموکریسی تھا. اس لیے ریپبلکن الگ سے کروا رہی تھی ڈیموکریٹس الگ سے کروا رہی تھی. یہاں پہ اسٹیٹ ان ہے تو جب اسٹیٹ کروا رہی ہے تو اسٹیٹ تو صرف ایک ہی کروائے گی نا بٹوین ٹرمپ اور ہلری. وہ تھا بٹوین ٹرمپ اینڈ ٹیڈ کروز آف دا ریپبلکن بٹوین ہلری اینڈ برنی آف دا ڈیموکریٹ. یہ ہے ڈائریکٹلی بٹوین ٹرمپ اینڈ ہلری بٹوین ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ. وہ تھا بٹوین ڈیموکریٹ ورسز ڈیموکریٹ مطلب ریپبلکن ورسز ریپبلکن ود ان اے پارٹی. یہ ہے انٹر پارٹی وہ تھا انٹرا پارٹی یہ انٹر پارٹی. یار غصہ ہی آنا ہے اتنی سمپل سی بات ہے اتنا زور لگوا دیا ہم لوگوں نے میرا. اب سمجھ آ گئی کہ 2 ہوں گے کہ 1 ہوں گے. یہ بلال بھی بتاتا ہوں یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگلے مہینے یہ نومبر میں سارا کچھ ہوا اگلے مہینے دسمبر میں اور ڈیٹ یہ بھی فکس ہے یہ ہے 1 منڈے آفٹر نہیں یار غصہ سے میں نے نہیں کیا اچھا جذباتی ہو گیا سمجھانے کے لیے کسی کو سمجھ نہیں آیا تو مجھے بتائے. میں غصے والا نہیں ہوں یار مجھے پتا مجھے شرمیلا سا بچہ ہوں میں اور پیار سے پڑھاتا ہوں. تم لوگ میری روحانی اولاد ہو. تم نے مجھے بے شک ابو نہیں کہنا لیکن رسپیکٹ اتنی دینی ہو تمہارا والد محترم ہوں تو غصہ تو بنتا ہے نا میں سمجھ نہیں آیا. اچھا دسمبر میں الیکشن ہوگا اس کی ڈیٹ بھی فکسڈ ہے 1 منڈے آفٹر 2 وینسڈے. اب یہ نکالو 2016 کا بھی اور 2020 کا بھی جلدی کریں. میں بھی نکالتا ہوں یہ دیکھنے زب دا پر نیم پروسیس بنانا شو نا شو څو اډر مته سر غاده چوتي یې ریپیټ انټرا پالیټکس وا اپریج دا اګه شي ډیسیژن 2009 یہ 14 یو ډاکټر په دامان شه په شاور راغلی ہاں جی جوانوں کر لیں اب لوگوں کا کیا نکلا 2016 صحیح کیسے نکال رہے ہیں. میں تو اپنا وہ کیلنڈر سے نکالا ہے صحیح ہے. 14 دسمبر کو 2020 کا ہو گیا اور 2016 کو 19 کو ہو گیا. یہ سب کو کلیئر ہو گیا نا.
It's a disturbance create चेक किया आपने भाई का नॉलेज चेक किया आपने यूएस हिस्ट्री का यार क्यों निकले रहे हो फर्स्ट मंडे आफ्टर सेकंड वेडनेसडे मतलब दिसंबर का निकालो ना दिसंबर का तो उस दिसंबर में देखोगे कि मतलब जब फर्स्ट मंडे आएगा 2 वेडनेसडे छोड़ के तो एक 19 को आ रहा है एक 14 को आ रहा है क्लियर कुछ नो कुछ नहीं उस्मान बच्चे अली उस्मान क्लियर है हाँ शाबाश ये मैं भी बताता हूँ देखें ये देखें अब ये देखें इसको एकदम सारे गौर से सुन रहे हैं ना वो सारे गौर से सुन रहे देखें नवंबर में क्या था नवंबर में पीपल ने वोट किसको किया था पीपल ने वोट किया था इलेक्टर्स को ठीक है और इलेक्टर्स का बना था एक इलेक्टोरल कॉलेज ठीक है अब देखें यहाँ पे पीपल यहाँ पे वोट कौन कर रहा है पीपल वोट कर रहे हैं इसलिए जो पीपल वोट करते हैं इलेक्टर्स को उस वोट को कहते हैं पॉपुलर वोट अब देखें ये इलेक्टोरल कॉलेज बन गया अब दिसंबर में ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं ये वोट करेंगे प्रेसिडेंट अब यहाँ पे वोट कौन कर रहा है इलेक्टर्स तो इसलिए इस वोट को क्या कहेंगे इलेक्टोरल वोट इज इट क्लियर टू एवरीवन तो फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं दिसंबर में और मजे की बात है यहाँ पे एक बहुत बड़ी खर्च है बल्कि वो खर्च ये है कि जितने भी लोग होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में ये सारे के सारे फ्री होते हैं मतलब एक बंदा अगर हिंदी के बिहाफ पे आया है तो वो ट्रम्प को भी वोट दे सकता है अगर ट्रम्प के बिहाफ पे आया है तो वो हिंदी को भी वोट दे सकता है अब आपको ये गलत लग रहा होगा और वो आपसे यूएस सिस्टम में क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम तो आप लिखना यार ये गलत है देखना अगर एक लोग हैं उन्होंने एक हिलरी के बंदे को वोट किया दिल्ली के इलेक्टर को मतलब लाखों लोग होंगे वो बंदा आगे जाके अगर वोट कर दे ट्रम्प को इसका मतलब है जो लोगों ने फिर वोट किया वो तो सारे जाया हो गए ना यस मसला है बिल्कुल है आप लिखें वहाँ पे बल्कि वो आपको बड़ी वेटेज देगा मेरा काम था आपको सिस्टम समझाना मैंने सिस्टम आपको समझा दिया जहाँ जहाँ पे आपको मसाइल लगते हैं आप लिखें आपकी जनाब में बड़ा लंबा सिस्टम है पागल है लोग उतनी देर गुजार करते हैं और कोई काम नहीं है आप कहें कि मतलब बड़ी लिवरेज मिल जाती है प्रेसिडेंट को मैन्यूवर करने के लिए अपने आप को मनवाने के लिए आप लिखें वहाँ पे और भी चीज़ें मसाइल आपको नजर आते हैं आप लिखें वहाँ पे आप कहेंगे ये गलत है कि आप इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों को फ्री कर देते हैं ठीक है बच्चे तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे होगा ये कि दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग हैं वो सीक्रेटली वोट करेंगे एक प्रेसिडेंट को और जो प्रेसिडेंट 270 वोट जीत लेगा बंदा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा और फिर ये जो सारे वोट्स हैं ये सील्ड होते हैं जो इलेक्टर्स करते हैं ये वोट ओपन होते हैं 6 जनवरी 2017 को देखना अगला साल आ गया 6 जनवरी को ये वोट ओपन किए जाते हैं और गिने जाते हैं जो बंदा 270 वोट जीतता है उसको 20 जनवरी 2017 को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है पूरा साल नहीं हुए खुदा क्या करे पुत्री 2 साल लड़का होता तो उसकी कोई खैर नहीं थी यार अब माशाल्लाह पे सैयद है आपको तो कह ही नहीं सकते नहीं बेटा 2 साल खुदा 2 साल सिस्टम चलता है देखो जनवरी 2015 से हमने स्टार्ट किया था और इन कहाँ पे किया जनवरी 2017 में ठीक है शाह जी क्लियर है
محترم ساتھی دعا کیا کریں ساتھی ہم سب کے لیے. چلو پتری سب کو کلیئر ہو گیا. بس ٹھیک ہے. دماغ گرم تو نہیں ہو گیا آپ لوگوں کے؟ آئی گیس کافی گرم ہو گیا. اب تمہیں چھوٹا سا ہنٹ دو کہ کتنے کتنے پرسنٹ سمجھ آیا. میرا سیریس ہو کے بتانا ہے. اور تو لکھے 85. سیریس ہو کے بتاؤ. اچھا جی ادھر 75. ٹھیک ہے. ردا سارا سارے بتاؤ کہ میں تسلی ہو جائے گی نا. بختاور تو اس کی جگہ میں جو ہے کوئی اور آ جائے گا. بٹ ون پہ جی ردا پوچھو. شاہ ولی 90. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے ماشاءاللہ. پھر تو بہترین ہو گیا نا. اب یہ 70,000 والی کیا کہانی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. وقاص سر 2 پہ ڈیوائڈ کرو. ہاں شاباش ویری گڈ زائش. 50 اسٹیٹ میں 535 ڈسٹرکٹس ہیں اور کیونکہ واشنگٹن ڈی سی اسٹیٹ نہیں ہے اس لیے واشنگٹن ڈی سی کو الگ کیا جاتا ہے. 2 پہ ڈیوائڈ کروں. اچھا میری سیلری یار تھوڑی ہے کتنی بہت زیادہ نہیں. ہاں جی ووٹ کاؤنٹ I was just آپ کی سیلری ووٹنگ کاؤنٹ ہوتی ہے. ہاں جی شاباش. ہر اور بڑھتے آپ کی سیلری بتا رہا ہے. استغفر اللہ. ردا اسی سال والا نومبر کے بعد دسمبر. چلو اب میری بات سنو. اب مجھے آپ نے نا امپورٹنٹ بات بتانی ہے. کیوں فارمولا کیا ہوا ہے؟ 2 لگ رہا ہوں میں. تو مجھے نیور پریزیڈنٹ ہے. جب آپ کامن ٹریننگ پروگرام کرنے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ جو یہی دل تھا جو ترستا تھا مراسم کے لیے. یہی دل تھا جو ترستا تھا مراسم کے لیے. اب یہی ترک تعلق کے بہانے لیں گے. یہی سوچا کرتے تھے سی ٹی پی میں جانا ہے اور اب لگ پتہ گیا یہاں پر. یار بہت ٹف ہوگی. تھینک یو جی تھینک یو. یہی دل تھا جو ترستا تھا مراسم کے. نہیں اینڈ نہیں ہوا ابھی تو اور سٹارٹ کرنا ہے ایک امپورٹنٹ ٹاپک. یہ تھوڑا مشکل ہے اس لیے آج میں سلو ہوں ورنہ میں آپ کو پتہ ہے اتنا سلو نہیں ہوتا. کیسا بلا ہوگا. اچھا نہیں دیکھو نہیں وہ بریک لے کے آگے پڑھیں گے. بس ہمارا مائنڈ کرنا. دیکھیں اب ایک ایم سی کیو ہے. بچے بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں ایم سی کیو میں. دیکھیں 1781 میں کرتے ہیں بریک. فارمولا بس ایک بار سمجھ کو بریک کرتے ہیں. 1781 میں آرٹیکلز آف کنفیڈریشن پاس ہوئے. آرٹیکلز آف کنفیڈریشن پاس ہوئے لیکن سینٹرل گورنمنٹ نہیں بنی. ٹھیک ہے اس لیے پریزیڈنٹ نہیں بنا. ٹھیک ہے 1788 الیکشن 1788 میں ہوئے لیکن بتاؤ کہ پہلا پریزیڈنٹ پھر کب آئے گا؟ 1790 ہیں 89. شاباش بلال. اگلے سال آئے گا. نندا کے بندے 90 میں کیوں آئے گا؟ اگلے سال آئے گا 1789. تو ان کا 1789 میں جو پہلا پریزیڈنٹ آیا اس کا نام تھا جارج واشنگٹن. بس یہ تھوڑی سی ڈیٹ دیکھو پھر چھٹی کرتے ہیں. دیکھیں 1789 میں پہلا پریزیڈنٹ آیا اس کا نام تھا جارج واشنگٹن. اب ایک پریزیڈنٹ کی ٹرم کتنی ہوتی ہے؟ 4 سال. تو اس نے 2 ٹرمز انجوائے کی. ایک ہی ٹرم ایک ہوتی ہے 4 سال. تو 4 ضرب 2 ہو گیا 8. تو 1789 پلس 8 کتنا ہو گیا؟ یہ ہو گیا 1797. اس کے بعد دوسرا پریزیڈنٹ آیا وہ تھا جان ایڈم. جان ایڈم بیچارے کو صرف ایک ہی ٹرم ملی. تو 1797 پلس 4 کتنا ہو گیا 1801. اور جو تیسرا پریزیڈنٹ آیا وہ تھا تھامس. اچھا وہ پینٹو لوگوں یہ تھامس نہیں ہوتا کبھی اس کو تھامس نہیں پڑھا. تھامس جیفرسن. اس نے 2 ٹرم انجوائے کی. ٹھیک ہے اور اس نے بھی 1 پلس سے یہ بن گیا
1809 کون دنیا سے کیلکولیشن کر کے پڑھایا گیا ہے؟ بلال پاشا تھامس. ٹھیک ہے. اب یہ جو پہلے دو پریزیڈنٹس ہیں یہ تھے نارتھ سے, ٹھیک ہے نا, نارتھ سے. اور وہ یاد کرو میں نے آپ کو نارتھ والا کون سا رجیم بتایا تھا, فیڈرلسٹ رجیم, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ جو ٹامس جیفرسن ہے یہ تھا ساؤتھ سے. تو یہ جو رجیم بنائے گا اس کے رجیم کو کہیں گے اینٹی فیڈرلسٹ رجیم. تو ہمارا جو بریک کے بعد ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اینٹی فیڈرلسٹ رجیم اینڈ اینٹی فیڈرلسٹ رجیم. اینڈ there were strong differences between federalist regime and anti-federalist regime. اور اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ describe the differences between federalist regime and anti-federalist. So are you ready for the break? یہ رہنے دیا آج break ready and set. یار عرفان تم کتنے مزے کیا تھے, آپ کی مرضی سے. آئی لو یو ذاتا سرامینا کم. اوکے جی, میجورٹی از اتھارٹی. ٹیک اے بریک اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں 8:15 پہ دوبارہ. So an important topic, very important. We're going to leave now, Kiri. Federalist regime. 8:15. And see you around. So, Allah.